RMS के स्टूडियो में एक और शख्सियत आए हैं जो अज़ादारी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम कुछ सवालात अज़ादारी के उन्वान से करेंगे। मौलाना, सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सैयद तकी रज़ा आबिदी है, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मौलाना, ये आप इस लाइन में आने का मकसद क्या है कि आप किसको देखकर जो है आपको एक इल्म हासिल करने का शौक हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, इसमें हुए कि बाज़ हजरात ने ये कोशिश की है, बल्कि की जा रही है कि बाज़ हजरात, न मैं ये कहता हूँ कि तमाम अहले सुन्नत बरादरान, बल्कि बाज़ हजरात की जानिब से, जैसा कि आपने इशारा किया, ये बात सामने आ रही थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में नहीं हुई, अगर हुई भी है तो उसकी क्या अहमियत है। तो हमने इसका जवाब देने की खातिर अहले सुन्नत जमात के बुजुर्ग आलिम दीन का हवाला पेश किया और कहा कि इब्न जौज़ी जैसी बुजुर्ग इल्मी शख्सियत, अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर इल्मी शख्सियत ने इस बात को लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई है। अलबत्ता उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये थे कि फातिमा बिनते असद खाने काबा का दरवाज़ा खुला और फातिमा बिनते असद दरवाजे से दाखिल हुई। अब ये इतराज़ अहले शिया हजरात की जानिब से हुआ कि आपने दरवाजे का जिक्र किया है, तो मैंने इसके जवाब में ये कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि हज़रत अली जो है वो दीवार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मायूब समझा जाता है। यूं भी अल्फाज में कि दीवार से दाखिल हुए, ये कहा जाता है कि दीवार में दर बना और दर से दाखिल हुए। दीवार से दाखिल हुए नहीं कहना चाहिए, दर से दाखिल हुए। हमारे जहन में यही होना चाहिए कि हम ये कहें कि हज़रत अली दर से दाखिल हुए। यह और बात है कि दीवार में दर बना था, हम कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, वो मामूलन दरवाजे से दाखिल हुई थी, तो इसमें कोई ज़्यादा जो है बहस की गुंजाइश नहीं है। और ये मेरा कौल नहीं है, मैंने कौल नकल किया है, ये मेरा कौल नहीं है। और ये किताब जो है सिर्फ दारुशफ़ा के लिए नहीं लिखी है, बल्कि ये जो है तमाम आलम इस्लाम के लिए लिखी गई है। वो भी ये पढ़ें कि हमारे उलमा भी लिखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम खाने काबा में पैदा हुए। इस बात को साबित करने के लिए हमने ये वाक़या नक़ल किया है। जी हाँ, फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर इससे फ़र्ज़ कीजिए कि आपके जज्बात को ठेस पहुँचती है, तो हमने कहा कि ऐसी रिवायत को वजाहत इंशाअल्लाह करेंगे आइंदा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं या वजाहत मुकम्मल नहीं हुई है तो इसकी वजाहत आइंदा, इसीलिए हमने दूसरे हिस्से में वजाहत की। हाँ, ये जो है पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में जो है हमने खुलकर वजाहत की। जो लोगों ने वजाहत तलबी चाही तो हमने दूसरे हिस्से में वजाहत की जी। तो मौलाना, आप जो दर का जिक्र कर रहे थे, तो दीवार में दर बना है, तो जो दर पहले था वो छोड़कर ये दूसरा दर है या फिर उसी दर से? वही हम कहते हैं कि दीवार में दर बना था, बाज़ हज़रात कहते हैं कि दरवाजा था उससे वारिद हुई। जी हाँ। तो आप मैं तो दरवाजे, मैं कहता हूँ कि दरवाजे से, मगर कौन सा दरवाजा? जो दर से बना था। दर से बना। जी हाँ। जो पहले से दीवार में था वो नहीं, वो उससे हटके जो दूसरा दर बना है। जी। तो ये कौन नया दर जी जो दीवार में बना है जी, उससे हम दीवार का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अदबी एतबार से दीवार का लफ्ज मायूब है। दीवार से आना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। दीवार से आना नहीं बल्कि दर से आना। इसीलिए हमारे उलमा लिखते हैं कि दीवार में दर बना और इस दर से, नए दर से वारिद। जी। तो मौलाना, ये आपकी दूसरी किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है? जी हाँ, जी हाँ। तो इसका सिलसिला आगे भी जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी। तो अब ये बताइए कि जो प्रोग्राम आपका, जो तमाम फरीक़ैन के लोग देख रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ये मुहर्रम अय्याम अज़ा जो है
अहले सुन्नत हजरात भी ये याद हुसैन के नाम से मनाते हैं और शिया हजरात भी ये मजालिस के नाम से करते हैं। तो आपका प्रोग्राम ये तमाम बिला इख्तिलाफ मजहब मिलत जो प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, तो आप इन तमाम को क्या हिसाब से आप अपना पैगाम पहुँचाएंगे कि जो याद हुसैन, और हम एक मौलाना से सवालात में कहे कि याद हुसैन के नाम पर आप क्या कहेंगे, तो मौलाना शाह असरार हुसैन नज़वी ने कहा कि याद उसकी मनाई जाती है जिसको भुलाया जाता है। ये इमाम हुसैन वो शख्सियत है जिसको भुलाया नहीं जाता। तो इस हिसाब से वो लोग का नजरिया ये है। तो आप इन नौजवानों को आप क्या अपना पैगाम देंगे? हम यही कहेंगे कि इसका फायदा हम नौजवानों को है, जो लोग याद करते हैं इसका फायदा जो है वो याद करने वालों को पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात की जरूरत नहीं है कि लोग उन्हें याद करें या फरामोश कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है अल्लाह ताला सुब्हानहू के नज़दीक वो बरकरार रहने वाला है। हमारे मानने और न मानने से, हमारे याद मनाने और न मनाने से उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। अगर हम याद मनाते हैं तो हमें इसका फ़ायदा पहुँचेगा। हम फ़ायदा उठाने की खातिर और नई नस्ल को करबला से, खुदाबंद सुबहान से और तालीमात इस्लाम हुए कि बाज़ हजरात ने ये कोशिश की है, बल्कि की जा रही है कि बाज़ हजरात, न मैं ये कहता हूँ कि तमाम अहले सुन्नत बरादरान, बल्कि बाज़ हजरात की जानिब से, जैसा कि आपने इशारा किया, ये बात सामने आ रही थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में नहीं हुई। अगर हुई भी है तो उसकी क्या अहमियत है? तो हमने इसका जवाब देने की खातिर अहले सुन्नत जमात के बुजुर्ग आलिम दीन का हवाला पेश किया और कहा कि इब्न जौजी जैसी बुजुर्ग इल्मी शख्सियत, अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर इल्मी शख्सियत ने इस बात को लिखा है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई है। अलबत्ता उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये थे कि फातिमा बिन्त असद खाने काबा का दरवाज़ा खुला और फातिमा बिन्त असद दरवाजे से दाखिल हुई। अब ये इत्तराज़ अहले शिया हजरात की जानिब से हुआ कि आपने दरवाजे का जिक्र किया है। तो मैंने इसके जवाब में ये कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि हजरत अली जो है वो दीवार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मायूब समझा जाता है। यूं भी अल्फाज में कि दीवार से दाखिल हुए, ये कहा जाता है कि दीवार में दर बना और दर से दाखिल हुए। दीवार से दाखिल हुए नहीं कहना चाहिए, दर से दाखिल हुए। हमारे जहन में यही होना चाहिए कि हम ये कहें कि हजरत अली दर से दाखिल हुए। यह और बात है कि दीवार में दर बना था, हम कहते हैं। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, वो मामूलन दरवाजे से दाखिल हुई थी। तो इसमें कोई ज्यादा जो है बहस की गुंजाइश नहीं है। और ये मेरा कौल नहीं है, मैंने कौल नकल किया है, ये मेरा कौल नहीं है। और ये किताब जो है सिर्फ दारुशफा के लिए नहीं लिखी है, बल्कि ये जो है तमाम आलम इस्लाम के लिए लिखी गई है। वो भी ये पढ़ें कि हमारे उलमा भी लिखते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम खाने काबा में पैदा हुए। इस बात को साबित करने के लिए हमने ये वाकया नकल किया है। जी हाँ, फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर इससे फर्ज कीजिए कि आपके जज्बात को ठेस पहुंचती है, तो हमने कहा कि ऐसी रिवायत को वजाहत इंशाअल्लाह करेंगे आइंदा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं या वजाहत मुकम्मल नहीं हुई है तो इसकी वजाहत आइंदा, इसीलिए हमने दूसरे हिस्से में वजाहत की। हाँ, ये जो है पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में जो है हमने खुलकर वजाहत की। जो लोगों ने वजाहत तलबी चाही तो हमने दूसरे हिस्से में वजाहत की। जी, तो मौलाना आप जो दर का जिक्र कर रहे थे, तो दीवार में दर बनाए, तो जो दर पहले था वो छोड़कर ये दूसरा दर है या फिर उसी दर से? वही हम कहते हैं कि दीवार में दर बना था। बाज़ हज़रात कहते हैं कि दरवाजा था उससे वारिद हुई। जी जी हाँ। तो आप मैं तो दरवाजे, मैं कहता हूँ कि दरवाजे से, मगर कौन सा दरवाजा? जो दर से बना था। दर से बना। जी हाँ। जो पहले से दीवार में दर था वो नहीं, वो उससे हटके जो दूसरा दर बना है। जी। तो ये कौन नया दर जी जो दीवार में बना है जी, उससे हम दीवार का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अदबी एतबार से दीवार का लफ्ज मायूब है। दीवार से आना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है।
دیوار سے آنا نہیں بلکہ در سے آنا. اسی لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ دیوار میں در بنا اور اس در سے نئے در سے وارد. جی تو مولانا یہ آپ کی دوسری کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اس کا سلسلہ آگے بھی جاری ساری رہے گا انشاءاللہ. جی تو اب یہ بتائیے کہ جو پروگرام آپ کا جو تمام فریقین کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ محرم ایام اعزاء جو ہے اہل سنت حضرات بھی یاد حسین کے نام سے مناتے ہیں اور شیعہ حضرات بھی مجالس کے نام سے کرتے ہیں، تو آپ کا پروگرام جو ہے تمام بلا اختلاف مذہب و ملت جو پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان تمام کو کیا حساب سے آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے کہ جو یاد حسین؟ اور ہم ایک مولانا سے سوالات میں کہے کہ یاد حسین کے نام پر آپ کیا کہیں گے؟ تو مولانا شاہ اسرار حسین رضوی نے کہا کہ یاد اس کی منائی جاتی ہے جس کو بھلایا جاتا ہے. یہ امام حسین وہ شخصیت ہے جس کو بھلایا نہیں جاتا. تو اس حساب سے وہ لوگ کا نظریہ یہ ہے. تو آپ ان نوجوانوں کو آپ کیا اپنا پیغام دیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس کا فائدہ ہم نوجوانوں کو ہے. جو لوگ یاد کرتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ یاد کرنے والوں کو پہنچتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ انہیں یاد کریں یا فراموش کر دیں. امام حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ کے نزدیک وہ برقرار رہنے والا ہے. ہمارے ماننے اور نہ ماننے سے، ہمارے یاد منانے اور نہ منانے سے ان کی ذات پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اگر ہم یاد مناتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا. ہم فائدہ اٹھانے کی خاطر اور نئی نسل کو کربلا سے، خداوند سبحان سے اور تعلیمات اسلامیہ سے قریب کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ جو ہے جاری رکھتے ہیں، تاکہ ہماری نسل کربلا سے وابستہ رہے اور وابستگی کے نتیجے میں عشق الہی پیدا ہو، جذبہ عبادت پیدا ہو، جذبہ قربانی پیدا ہو، جذبہ ایثار پیدا ہو. یہ درس جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا ہے اسے ہم زندہ رکھیں. وہ جو سماج، جو معاشرہ امام حسین نے قائم کیا تھا اس معاشرے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش. اس کا فائدہ ہمیں پہنچنے والا ہے. جی مولانا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مختلف گوشوں سے ایک آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اب اس وقت نوجوان نسل کے ذہن میں جو کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہے جو عقیدہ اور علم کی بنیاد پہ جو ہے، تو ہر جگہ الگ الگ گوشوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں علم نہیں بٹھانا چاہیے، کہیں ہاتھ میں نعرہ نہیں بننا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ کیا بیان دیں گے؟ دیکھیے یہ جزئی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، یہ بنیادی مسائل نہیں ہیں. جب ہم فروعی مسائل میں گھر جائیں گے تو اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہم بنیادی مسائل سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی. یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اور نوجوانوں کو ان جزئی مسائل میں مبتلا کر کے بنیادی مسائل سے ان کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اس طرح سے کربلا کے حقیقی مقصد سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. اصل مقصد حسین علیہ السلام ہے، اصل عزاداری ہے. اس عزاداری کے مختلف انداز ہیں جو مختلف ممالک میں اپنے اپنے طور طریقے سے منائی جاتی ہے. میں نے اس بات کو کھل کر بھی مجالس میں ذکر کیا ہے اور ذکر کرتا ہوں کہ دنیا اس بات کو سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کارنامے سے پوری دنیا کو متحیر کر دیا ہے اور دنیا کی ہر قوم متاثر ہے امام حسین علیہ السلام سے. اس طرح سے کہ جب یہ دیکھتا ہے انسان، پڑھتا ہے، سنتا ہے کربلا کے واقعات کو تو اس کے جذبات جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتے. جس طرح سے آج آپ فلسطین کے حالات کو جب دیکھیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو خون کھولنے لگتا ہے. انسان اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا اور اس کا اظہار مختلف انداز میں مختلف لوگ مختلف طور طریقوں سے کرتے ہیں. اور جو بھی وہ کرتے ہیں وہ دیوانگی نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ اظہار بہترین پیرائے میں ہونا چاہیے.
ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ مقصد امام حسین سے وہ انداز نہ ٹکرائے. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ عزاداری حسین علیہ السلام صرف حیدرآباد میں نہیں ہوتی ہے، صرف ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس وقت دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں، بلکہ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کا وجود نہیں ہے مگر عزاداری ہوتی ہے. مختلف دنیا کے حصوں میں، امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمن ہو، اور دنیا کا کوئی کونا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے ملیشیا ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، ہر جگہ عزاداری ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کے طور طریقے آپ کو مختلف نظر آئیں گے. دور کیوں جائیں؟ خود ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں، لکھنؤ میں اگر آپ آج ہوتے تو آپ محسوس کرتے کہ وہاں کا انداز عزاداری اور ہے، حیدرآباد کا انداز عزاداری اور ہے. وہاں جس قسم کے تعزیے نکالے جاتے ہیں، یہاں اس قسم کے تعزیے نہیں نکالے جاتے. بڑے نقشے سے چھوٹے نقشے کو، جو شب چاند رات کو، پہلی محرم کی شب کو جو تعزیہ نکلتا ہے، اہل لکھنؤ اس سے خوب واقف ہیں. شمال ہند میں آپ جا بجا، چاہے آپ لکھنؤ میں جائیں یا بنگال جائیں، چاہے بہار جائیں، آپ کو شمال ہند کی فضا الگ ملے گی. وہاں پر عزاداری کا انداز اور ملے گا، حیدرآباد میں عزاداری کا انداز اور ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو طریقہ لکھنؤ والوں نے اختیار کیا ہے وہ غلط ہے. لکھنؤ والے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیدرآباد میں جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں. سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ طور طریقے ہمارے اپنے ہیں، ایک ہمارا اپنا ذاتی سلیقہ ہے. اس کو روایات اور آیت میں نہیں تولنا چاہیے. بحث وہاں پر شروع ہوتی ہے، گفتگو وہاں آتی ہے کہ جہاں پر اپنے طور طریقوں کو لوگ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی آپ کا سلیقہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ اپنے طریقے کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. آپ افغانستان جائیے، وہاں کے ماتم کا طریقہ اور ہے. وہاں جو انجمن ہوتی ہے، وہاں سب مل کے ماتم نہیں کرتے. ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ، ایک انجمن ادھر بیٹھ جاتی ہے، ایک انجمن ادھر بیٹھ جاتی ہے، اور ایک شخص یہاں سے اٹھتا ہے، ایک شخص ادھر سے اٹھتا ہے. جیسے جنگ کا انداز ہے، جیسے دو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کے، ادھر سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے جنگ لڑنے کے لیے آئے، ادھر سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے. دونوں جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، زنجیر لگاتے ہیں اور واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مولانا یہ جیسا کہ ہم اگر سائنس کے حساب سے اگر جا رہے ہیں، میڈیکل لائن کے حساب سے اگر ہم جا رہے ہیں، تو کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کو جس انجیکشن دیتا ہے وہ نیڈل پھر دوبارہ استعمال نہیں کرتا ہے، پھر دیتا ہے اور دوسری پھر یوز کرتا ہے. تو اسی حساب سے جب ہم ماتم حسین میں جب ہم بلیڈ کرتے ہیں، زنجیر کرتے ہیں، تو ایک کا اپن جب ایک کو لگتا ہے، تو آپ یہ کیا کہیں گے کہ یہ عقیدے کی بنیاد پر یہ چلتا ہے یا علم؟ یہ انہوں نے مجھے راستہ دکھایا. یوں تو والدین کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے، لیکن انتخاب راہ جو ہے وہ انسان کی اپنی خود کی ہوتی ہے. تو انہوں نے راستہ دکھایا اور مجھے یہ راستہ پسند آیا اور میں نے اس راستے کو نبھایا. تو مولانا جس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت آپ ایسے کون سے علماء کو سنے ہیں کہ جو آپ کو اشتیاق بڑھا کہ مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے؟ تو ان کے کچھ نام آپ بتائیں. جی ہاں، میں نے ابتدا میں مولانا ظفر الملت صاحب، ظفر الحسن صاحب اللہ، ان کا روب و داب اور ان کی علمی شخصیت نے متاثر کیا، اور پھر شمیم الملت صاحب اور دیگر شخصیتیں ہیں، آغا ابراہیم جزائری صاحب وغیرہ. تو یعنی اسٹارٹ میں جو ہے آپ کس کی شاگردی میں سے آگے بڑھے؟ ابتدا میں نے جوادیہ عربی کالج میں میری تحصیل کا آغاز ہوا ظفر الملت صاحب کی نگرانی میں. تو ابتدا میں نے وہاں پر جوادیہ عربی کالج میں جو اساتذہ تھے ان سے جو ہے میں نے حاصل کیا. تو آپ ایران گئے تھے؟ جی ہاں.
تو آپ کتنے سال ہندوستان میں تعلیم حاصل کی اور ایران میں کتنے سال آپ جائیں؟ میرا ہندوستان آنا جانا رہا ہے ایران، میں ایران میں بھی رہا ہوں اور ہندوستان میں بھی جو ہے میرا آنا جانا مسلسل رہا ہے جی۔ تو میں تقریباً 13 برس کی عمر میں ایران گیا تھا، اس کے بعد سے میرا آنا جانا جو ہے رہا ہے۔ درمیان میں بھی میں نے جوادیہ میں جو ہے عالم اور فاضل کی ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد پھر میں دوبارہ ایران گیا، تو اس طرح سے میرا سلسلہ دونوں طرف۔ اس حساب سے جو نوجوانوں کو ترغیب دے رہے ہیں، تو میرے کو آپ یہ بتائیں کہ ذاکر نائک جو سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعات کربلا ایک سیاسی جنگ تھی، اور ابھی آپ نے کہہ رہے تھے کہ یہ کافی اہل سنت سے بھی کافی اجتماع ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ذاکر نائک کے جو بیان سن رہے ہیں، تو کیا ان کے بیان کی آپ سراہتے ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک جو بیان کے بعد جو رد عمل ظاہر ہوا، اسی میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ ذاکر نائک کے بارے میں کیا ہے۔ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو شیعہ حضرات کو تو چاہیے تھا کہ پہلے اس کے لیے جو ہے اقدام کریں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے فکر سے نزدیک ہیں، انہیں چاہیے کہ جو ہے وہ پہلے اس کے لیے آواز اٹھاتے اور ان مسائل کو واضح کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت حضرات اس میں پیش قدم رہے اور انہوں نے اس فکر کی مخالفت کی، ذاکر نائک صاحب کے بیان کی مخالفت کرنے میں اہل سنت برادران آگے رہے اور اس کے ساتھ شیعہ برادر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان اس فکر سے راضی نہیں ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فکر نہ شیعوں کی ہے نہ سنی حضرات کی ہے، بلکہ یہ فکر جو ہے کہیں اور سے آ رہی ہے۔ جی مولانا، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں اور سے آ رہی ہے، تو پھر ہمارے نوجوانوں کو کیا اس طرف راغب ہونا چاہیے یا اس کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے بھی کہا کہ جب مسلمان اس فکر سے راضی نہیں ہیں تو ہمارے نوجوان کس طرح سے ہمارے علماء کے بیانات سے انحراف کر سکتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے ارشادات سے انحراف کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ اسلام میں اس نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیسے وہ راغب ہو سکتے ہیں؟ جی مولانا، یہ آپ حال ہی میں کچھ ایک کتاب بھی آپ لکھے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو ہے کچھ ایک مولانا علی ندوی صاحب کا بھی کچھ ایک بیان ایسا آیا تھا کہ یہ مولا کائنات کعبے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو اسی حساب سے آپ بھی اپنی کتاب میں کچھ ایسا بیان شائع کیے تھے، تو کس حساب سے یا کس بیس پہ آپ یہ بیان شائع کیے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ محرم بھی ہے، یہ 2 مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے ایسے مہینے ہیں جس میں مسلمان جو ہے انہماک سے جو ہے اس میں حصہ لیتا ہے، اور بالخصوص یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے یہ مہینہ مخصوص ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں پوری طرح سے حصہ لیتے ہیں۔ ہر طبقے کا نوجوان، ہر فکر اور ہر نظریے کا نوجوان عزاداری میں حصہ لیتا ہے، بلکہ فریقین عزاداری مناتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو تمام مسلمان عزاداری میں حصہ لیتے ہیں۔ ذکر شہادت کے عنوان سے آپ دیکھیں اخبارات میں جو اعلانات چھپتے ہیں، اس میں جہاں شیعہ حضرات کے مجالس عزا کے آپ اعلانات دیکھیں گے، وہاں پر آپ اہل سنت برادران کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں جو اجتماعات جلسہائے شہادت کے عنوان سے ہو رہے ہیں کچھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ماہ محرم میں نوجوان دین کی طرف امام حسین کی فکر سے قریب ہونے کا انہیں موقع ملتا ہے، امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کا انہیں موقع ملتا ہے، اور ذکر شہادت سننے کا انہیں موقع ملتا ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت، دین کی حقانیت، امام حسین کا پیغام سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر شہادت میں ہم حصہ لیں اور مجالس عزا میں شرکت کریں،
ایسے مقررین کو دعوت دیں کہ جو ذکر حسین علیہ السلام کو بیان کریں، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان بیانات سے مستفید ہوں تاکہ انہیں اسلام سمجھ میں آ سکے، دین سمجھ میں آ سکے، راہ امام حسین سمجھ میں آ سکے۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ جس طرح سے کربلا کے جوانوں نے جو حوصلے دکھائے ہیں اسلام کے لیے، جو ان کا جذبہ تھا اور عبادتوں میں جو ان کا انہماک تھا، اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ ذکر شہادت سنتے ہیں تو خود بخود ہمارا جذبہ دین کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے۔ جی، مولانا ڈاکٹروں کی جماعت سے یہ سوال ہونا چاہیے اور ڈاکٹر حضرات کی جماعت کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے یہاں اس طرح کا فیل ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ معجزہ ہوتا ہے، تو انہیں ہمیں قائل کرنا چاہیے۔ ایک جماعت سے آپ گفتگو کریں اور انہیں اس محرم میں دعوت دیں، اور دعوت دینے کے بعد تجربہ کروائیں۔ ہر سال ایسے تجربات ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایک مرتبہ ہوا تھا تو وہ تاریخ میں نہ ثبت ہو بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ پتہ چلے۔ جی، تو اس کے لیے چاہیے کہ ایک ڈاکٹروں کی جماعت آ کر معائنہ کرے اور جو ہے ان کا خون ٹیسٹ کرے اور اس کے بعد میں جو ہے رپورٹ دے اور وہ اخبارات میں آئے تاکہ ہمارا یہ جو معجزہ ہے وہ دوسروں تک پہنچے۔ اس لیے کہ آپ جو مانتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دوسرے بھی اس کو مانیں۔ اب رہی یہ بات کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ میں یہ بات عرض کروں کہ عراق میں اور دوسرے لبنان میں جو وہاں مومنین رہتے ہیں وہاں بلیڈ کا ماتم نہیں کرتے، البتہ بعض حضرات جو ہیں وہ خما لگاتے ہیں لیکن بلیڈ کا ماتم جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو بلیڈ کے ماتم میں جو ہے یہ ساری مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ دریشور ہاسپٹل میں ڈاکٹر محمد علی صاحب ڈاکٹر ہیں جو ایم ڈی ہے، تو انہیں 10 محرم کو صبح عاشور بارگاہ حضرت عباس دیوان میں ملایا گیا تھا، تو وہاں پر یہ سب چیز انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ڈاکٹری کیا کرتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عقیدہ ہے، یہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں ہماری ڈاکٹری حساب سے جو ایک کا خون ایک کو لگ رہا ہے تو 45 سیکنڈ میں آدمی فرش پر گر جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر محمد علی جو ایم ڈی ہے انہوں نے اس چیز کا جو یہ تجزیہ کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو آپ مختلف مقامات سے جو بتا رہے ہیں، تو اور اس سے ہٹ کر آپ کہاں کہاں پر ایسے مختلف مقامات پر آپ گئے ہیں جہاں پر مجلس پڑھے ہیں، وہاں کا محرم دیکھے ہیں، تو وہاں کے محرم میں اور حیدرآباد کے محرم میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہی بات کہ دوسرے مقامات پر جو عزاداری ہوتی ہے وہاں بھی یہ بات میں نے دیکھی کہ وہاں سب کے سب لوگ پورے انہماک سے کے ساتھ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات حیدرآباد میں بھی ہے کہ حیدرآباد کے مومنین بھی اس میں شریک ہیں کہ وہ بھی پورے جذبے اور پورے انہماک کے ساتھ دنیا کے تمام شیعوں کی طرح یہ بھی اسی جذبے کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں۔ البتہ یہاں کے طور طریقے اس گزشتہ 50 سال کے دوران میں مختلف انداز میں جو ہے وہ کچھ رسومات یہاں کی اپنی خاص بنی ہیں جو میں نے دوسرے مقامات پر نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر ایران میں نے وہ بات نہیں دیکھی جو یہاں پر جو ہے وہ بات میں نے محسوس کی۔ مثال کے طور پر اودان کا ہونا یا مثال کے طور پر اگربتیوں کا جلا جانا، وہاں اگربتیوں کا رواج نہیں ہے، وہاں جو ہے مثال کے طور پر جو ہے صحرا